बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे सीरत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और आज के दिन 3 हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। आपका नाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा, आपकी कुनियत सैयद रखी और आपकी कुनियत अबू मोहम्मद रखी और आपका लक़ब सैयद रखा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के बाद हज़रत इमाम हसन को उनकी गोद में उठाया, अपनी ज़ुबान जो है वो हज़रत इमाम हसन के दहन मुबारक के अंदर रखी और हज़रत इमाम हसन ने, दोनों रवायात आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक को चूसा और दूसरी जगह पर आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब जो है वो हज़रत इमाम हसन के मुँह मुबारक के अंदर जो है वो दिया। और इसी तरह से फिर हज़रत इमाम हसन का जो किरदार है उसके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पर्टिकुलरली सखावत के चंद एक वाक़यात हैं, उनके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। आपके अंदर जो जज्बा इस्लाम की फरावानी थी उसके ऊपर बात करेंगे। आपने जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो दौरे खिलाफत था उसके अंदर जो आपने पर्टिकुलरली अपना किरदार अदा किया उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आपने इस्लाम की बका की खातिर जो इंतहाई अहम फ़रीज़ा सर अंजाम दिया और वो सुलह का फ़रीज़ा जो सर अंजाम दिया उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का, आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, आप सरबराह हैं अदारा मिनहाजुल हुसैन के। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब, आप मिनहाजुल कुरान से आपका ताल्लुक़ है, प्रोफेसर हैं। आप साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं हज़रत आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और आज के दिन की मुनासबत से सीरत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह उसके ऊपर तफसील के साथ कि 15 रमज़ान मुबारक को आप पैदा हुए थे, 3 हिजरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो इरशादात फरमाए हैं और जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं चाहता हूँ यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन व अला असहाबिल मुंतजबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नी हाज़ा सय्यद। आज का दिन जो है यकीनन मैं समझता हूँ कि कायनात की हर मखलूक के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन, वो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाइस खिलकत कायनात और बक़ाए कायनात सबब बक़ाए कायनात हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का मकाम। वो खुश हैं तो खुदा खुश है, खुदा खुश है तो पूरी कायनात खुश है। और यही वजह है कि कुरान जन्नत को आज जन्नत सजाने का हुक्म दिया गया, खुशियाँ मनाने का हुक्म दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत जो है, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी तशरीफ़ आवरी जो है वो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सय्यदतुन निसाइल आलमीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खानवादे रिसालत की बिलखुसूस खुशियों का पैगाम लेकर आई। और उसकी वजह ये थी कि मक्का मुकरमा में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद मुतआल ने जिन बेटों से नवाजा था वो एक के बाद दीगरे वापस ले लिए। और यकीनन उनकी रहलत की वजह से आपका दिल जो है वो रंजीदा खातिर रहता था। उससे बढ़कर वो हालांकि रज़ाए रब्बी पे हमेशा राज़ी थे, लेकिन दुश्मन अबतर के ताने देता था और ये तवक्को लगा के बैठा था कि किसी के मिशन या किसी की तहरीक या किसी के प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ने वाली उसकी औलाद होती है। और रसूलुल्लाह की तो कोई औलाद नहीं है, तो ये तो अबतर है। अबतर यानी जिसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ रही, जिसकी औलाद नहीं है। तो ये ताने देते थे, ज़ाहिर है कि इससे कल्ब रिसालत जो है वो महजून होता था और उसको ये तान और तशनी के नश्तर जो हैं ये अजियत पहुँचाते थे। तो खुदावंद मुतआल ने मदीना मुनव्वरा में जब आप हिजरत करके तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आपने अपनी लख्त जिगर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हुक्म खुदा से
مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ کائنات کا وہ واحد جوڑا ہے کہ جن کا نکاح آسمانوں پہ بھی ہوا، اور یہ وہ جوڑا ہے کہ جس کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی پڑھا، اور پھر کائنات کا یہ واحد جوڑا ہے کہ جو بنی ہاشم ہے، اور یہ وہ واحد جوڑا ہے کہ جن کی اولاد جو ہے وہ سعادات فاطمی کہلائی، جبکہ اس سے پہلے سعادات ہاشمی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ خود امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاشمی سید ہیں، جبکہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک اور شرف حاصل ہوا کہ یہ فاطمی سعادات کہلائے، اور فاطمی سعادات کو ہاشمی سعادات پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل بیت کو اس شہزادے کی آمد کی انتظار تھی۔ خالق کائنات نے لطف و کرم فرمایا، اور 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو خانوادہ رسالت میں بیت زہرا اور بیت امامت و عصمت میں شہزادہ صلح و امن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کی خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تشریف لائے، اپنے شہزادے کو اپنی گود میں لیا، جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا لعاب دہن انہیں چسایا، اور پھر جب نام کی باری آئی تو اس سے پہلے یہ باتیں ہو چکی تھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ اس شہزادے کا نام رکھنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا آپ کیا نام تجویز فرماتی ہیں؟ کہا کہ میں آپ پر سبقت نہیں لے سکتی۔ تو جب آپ کو کہا گیا تو آپ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں بھی ان سے سبقت نہیں لے سکتا، لذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس شہزادے کا نام کیا رکھا جائے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے لعاب دہن چسایا، اذان و اقامت کہی، اور جب نام کا مرحلہ آیا تو دونوں نے کہا کہ بابا ہم آپ سے سبقت نہیں لے سکتے۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے سکتا، پھر اللہ سے پوچھا پروردگار اس مولود کا نام کیا رکھا جائے؟ تو یہ کائنات کا وہ پہلا نام تھا جو خالق کائنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے علی و بطول کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے لیے تجویز کیا، اور فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، اور اے علی جب تبوک کا واقعہ ہوا، جنگ تبوک کے لوگ جا رہے تھے اور مولا علیہ السلام کو مدینہ میں چھوڑا گیا، تو آپ نے اس پہ ذرا تھوڑا سا ناراحتی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ نے یہ مشہور حدیث فرمائی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ الا نبی آبادی، تیرا میرے ساتھ وہی مقام و رتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، فرق کتنا ہے، ان کے بعد سلسلہ نبوت جاری تھا، آپ کے بعد نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے تناظر میں فرمایا جس سے ان کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر تھا جو عبرانی زبان کے لفظ تھے، تو لہٰذا ہم اس کا عربی زبان میں اللہ نے جو جنت میں ان کے ناموں کو محفوظ رکھا ہے وہ حسن رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے خود ساختہ روایات جو ہیں یہاں بیان کی جاتی ہیں مقام امام حسن علیہ السلام کو کم کرنے کے لیے، کہ آپ سے جب پوچھا گیا تو مولا علیہ السلام نے فرمایا جی میرا دل تو چاہتا ہے ان کا نام حرب رکھا جائے۔ تو یہ روایت ایک من گھڑت روایت ہے، اور صرف مقام امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو گھٹانے کے لیے گھڑی گئی ہے، وگرنہ وہ امیر المومنین علیہ السلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجال ہی نہیں ہے کہ ان کی رائے پہ اپنی کسی رائے کو ترجیح دے سکے، تو یہ اصل میں یہ رخ دینا چاہتے ہیں کہ علی جھگڑالو تھے، علی جنگجو تھے، علی جو وہ قتل و غارت کی طرف بڑھتے تھے، اور پھر یہ بنی امیہ کی طرف کیونکہ ان کے بڑے کا نام تھا تو لہٰذا اس حوالے سے بھی نسبت دینا چاہتے ہیں، ان سے بڑی محبت تھی۔ تو یہ ایک من گھڑت روایت ہے جی اس مقام کو گھٹانے کے لیے ہے جو اکثر بیان کر دی جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا، اور یہ نام کائنات میں سب سے پہلے رکھا گیا، اور حسن جو ہے یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے وہ مکمل ان کی پیدائش کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت امام حسن علیہ السلام سے متعلق جو
آپ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، میں ان کے اوپر روشنی ڈالی، تو میں چاہوں گا کہ یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو جنت کے سردار جو ہے وہ بتلایا، تو اس طرح سے اور کیا فضائل ہیں، ان کے اوپر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ جنہوں نے اس ایمان افروز موضوع کا انتخاب کیا. میں آپ کے اور آپ کے چینل کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو آج کے دن کی مبارکباد دینا چاہوں گا. قبل اس کے کہ میں امام علی مقام، شبیہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ وسیع رسول، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو حدیث کی روشنی میں بیان کروں، میں 3 آیات جو امام علی مقام امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام جس کا مصداق ہیں، تو میں قرآن کی روشنی میں پہلے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو بیان کروں گا. پہلا ریفرنس ڈاکٹر صاحب سورہ آل عمران ورس نمبر 61، جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، جو عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان موضوع توحید پہ ہوا. توحید کے موضوع پہ ایک مباہلہ ہوا اور عیسائی دنیا نے اپنی دنیا کے علماء کے 60 چوٹی کے علماء کا انتخاب کیا. ان 60 نے آگے 30 کا کیا اور انہوں نے آگے سے 3 نومینیٹ کیے. اور اس مقابلے میں کیونکہ میں نے بولا موضوع توحید تھا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور وحدانی الہیت کو ڈسکشن میں لانا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب اگر وہ چوٹی کے 3 لوگ آ رہے ہیں تو آپ اپنی امت کے جو بلند ترین، افضل ترین، اکمل ترین لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں. تو مختصر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے محبوب آپ انہیں کہیں ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو. ڈاکٹر صاحب توجہ طلب بات یہ ہے کہ موضوع توحید ہے اور اس وقت پہ امام علی مقام امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 5 سال سے زیادہ نہیں. تو توحید کی دلیل پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت کا انتخاب ہوا وہ حسن مجتبیٰ ہے. سبحان اللہ. وہ سب سے پہلی شخصیت حسن مجتبیٰ ہے. دوسری بات، دوسری آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے. اور اگر آپ آگے چلیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلی شخصیت تھے جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر میں لیا. تو آپ اس آیت کا مصداق بھی ہیں. اور ایک امام حسن علیہ السلام نے اپنا تعارف خود بتایا. مستدرک الحاکم کی بڑی ایمان افروز حدیث ہے جو میں سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد، آپ کا جنازہ پڑھانے کے بعد، منصب خلافت کو سنبھالنے کے بعد ایک خطبہ دیا. اس میں آپ نے علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کیے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن رسول ہوں. جو نہیں جانتے وہ جان لیں میں نذیر کا بیٹا ہوں، میں بشیر کا بیٹا ہوں، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر جبرائیل کا آنا جانا تھا. ہم وہ لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے پوری امت پر فرض کر دی ہے. یہ امام حسن نے خود بتایا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر قرآن کی آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیں میں تبلیغ رسالت کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو. تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہاں پہ مراد ہم لوگ ہیں. اور آپ نے فرمایا جو اللہ آگے فرما رہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کریں گے، جو نیکی کریں گے میں ان کے لیے اس میں مزید اضافہ کر دوں گا. آپ نے فرمایا یہاں نیکی سے مراد ہم لوگوں سے محبت ہے. تو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور بھی آیات ہیں لیکن یہ کیٹیگوریکل آیات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ہماری امہات کتب میں موجود ہیں. میں نے کسی کمزور روایت کا سہارا نہیں لیا کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ یہ معاذ اللہ ضعیف ہے. تو مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4802 ہے جس میں امام حسن علیہ السلام نے اپنا تعارف خود کروایا. تو جہاں تک ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرامین ارشاد فرمائے، جس میں آپ سمجھیں کہ گھر کا جو ڈاکٹر صاحب پہلا بچہ ہوتا ہے نا وہ عام گھروں میں بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. اور جیسے قبلہ نے ذکر کیا، میں ایک ہمیشہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہوا
تو ہم نے کہا کہ ارد گرد سے اچھے پیر صاحب، اچھے مولانا صاحب کو بلا لو۔ جب سیدہ کائنات کے گھر پیدائش ہو رہی ہے تو آپ فرماتی ہیں علی ابن ابی طالب سے کائنات کے امام کو بلا لو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ نے نام رکھا۔ اچھا، آپ نے جب نام رکھا تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے بچے سے جو پیار ہوتا ہے نا سر، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ سیدہ کائنات سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں یہ بات پھر نقل کر رہا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام سفر کے اینڈ جب شروع کرتے تھے تو اینڈ پہ سیدہ کائنات کے گھر جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے۔ اب امام حسن کی ولادت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ بار بار امام حسن کو ملنے آتے تھے، اور آپ آ کے فرماتے تھے، مسند احمد بن حنبل کی یہ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر فرمائے ای اللقا ای اللقا ای اللقا، میرا منا کہاں ہے، میرا منا کہاں ہے، میرا منا کہاں ہے۔ تو سیدہ کائنات آپ کو تیار کر رہی تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی بیٹھ کے ویٹ کرتے رہے، صحابی ساتھ تھے۔ وہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھاگتے ہوئے آئے تو رسول اللہ ان سے زیادہ تیز بھاگے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اٹھا کے فرمایا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے پیار کر، جو اس سے پیار کرتا تو اس سے بھی پیار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک معجزہ ظاہر فرمایا۔ ہم بہت سارے معجزات بتاتے ہیں، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے انفارچونیٹلی کہ ہم نے امام حسن علیہ السلام کے ذکر کو نا ویسے ادا کرنے کا حق ادا نہیں کیا جو حق تھا امت پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف بھی کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی فضائل ہیں امام حسین علیہ السلام کے، امام حسن کی ایک فضیلت اس سے زیادہ کہ وہ حسین کے بھی بڑے بھائی ہیں، سبحان اللہ، کہ وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امام ہیں۔ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ پیاس لگی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام گھر آئے تو آپ نے دیکھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، اور جب امام حسن کو پریشان دیکھا، پیاس میں دیکھا، بچے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فوراً ایک بکری کی طرف رخ کیا۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا ابا جان یہ بکری جو ہے نا اس کا دودھ نہیں نکلتا، کمزور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہاتھ لگاتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ لگایا تو اس کی چشمے بہہ اٹھے۔ آپ نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دودھ پلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ کائنات نے فرمایا ابا جان آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کائنات میں حسن ابن علی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، سبحان اللہ، میں حسن ابن علی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یاد رکھو یہ سونے والا، یہ دونوں میرے بیٹے، اور تم اور میں قیامت کے دن ایک ہی مقام پہ ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور سر آخری حدیث پھر آگے چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو پھر اور کچھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے اور میرے سمیت جو نہیں چاہتا وہ قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے فرمایا نا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اور ربیہ بن کعب اسلمی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے کیا مانگا، انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، صرف جنت نہیں مانگ رہے، جنت کی رفاقت، حضور علیہ السلام کی قربت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوا غیر ذالک، اور کچھ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ یہ مانگتے تھے، صحابہ مانگتے تھے، میں بس ختم کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام سے صحابہ یہ مانگتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن سے پیار کرنے والا، حسین سے پیار کرنے والا، ان کی والدہ سے پیار کرنے والا، ان کے والد سے پیار کرنے والا کل قیامت کے دن درجے میں میرے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مجھے ایک بریک پہ جانا، میں بریک سے واپس آتا ہوں حضرت۔ تو پھر آپ کے لیے سوال ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا زہد، تقوی، ان کی سخاوت اور ان کی توکل، اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کریں سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام پر۔ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا زہد، تقوی، ان کی سخاوت اور ان کے توکل کے سوال پہ جانے سے پہلے ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ ناظرین کی نظر کیا جائے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک دن مسجد کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کے ساتھ ایک اور بزرگ آدمی وہ بھی دعائیں مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور اللہ سے کچھ پیسے مانگ رہا تھا، تعداد کے اندر باقاعدہ پیسے مانگ رہا تھا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو روتے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا کہ یہ اللہ سے کیا دعا مانگ رہا ہے، اور مسلسل ایک اماؤنٹ ہے پیسوں کی وہ مانگی جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ مانگ ہی نہیں رہا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فوراً وہ پیسے جو تھے وہ گھر سے منگوائے اور اس کو ہدیہ کر دیے۔ تو یہ تھی ان کی سخاوت۔ ایک اور جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کا دسترخوان لگا ہوا تھا اور ایک بزرگ آدمی ان کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے تھے
اور ایک کچھ کھاتے تھے کچھ بچا لیتے تھے، کچھ کھاتے تھے کچھ بچا لیتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم بچاتے کس کے لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ جو کی روٹی کھا رہا ہے، کچھ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، تو اس کے لیے. تو فرمایا نہیں، ان کے لیے نہ کھاؤ، یہ دسترخوان انہی کا ہے، ان کے لیے مت رکھو. تو آپ کی سخاوت مشہور ہے، آپ کا توکل، آپ کا زہد، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے قرآن کریم جو ہے سورہ کوثر وہ سب سے پہلا سورہ ہے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام اور رتبہ کو بیان کرتا ہے. دشمنان رسالت کے طعنوں کا جواب ہے، اور وہ جواب جو عملی صورت میں سامنے آیا ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا. اور یہ جو کہا نشان ہوا الابتر، جو دشمن ابتر کہتا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو یہ جواب مل گیا کہ آپ کا دشمنی نسل بریدہ اور یعنی اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی. تو جہاں یہ جناب زہرا سلام اللہ کی شان میں یہ آیت اور یہ سورہ اتری، وہاں پر امام حسن علیہ السلام بھی اس کے مصداق ہیں. تو یقیناً قیامت تک یہ صورت موجود ہے کہ جس نے دشمنان رسالت اور دشمنان قرآن کو اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے وہ شکست دی تھی کہ آج تک دنیا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یقیناً پہلے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں محبت کرنے والوں کا معیار ہمیشہ برابر رہا ہے، کیونکہ وہ عادل ہیں. ہم یہ عرفی طور پر تو کہہ سکتے ہیں لیکن واقعتاً نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت جو ہیں اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار اور محبت کرنے میں تفریق کے قائل نہیں ہیں. جتنی ایک سے محبت اتنی دوسرے سے محبت ہے. اور اس کا مظہر اگر ہم حدیث قصہ میں دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام آتے ہیں تو بی بی کے کن کلمات کا انتخاب کرتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام آتے ہیں تو انہی کلمات کا انتخاب حسین کے لیے بھی کرتی ہیں، فرق نہیں رکھتے. جہاں تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کا تعلق ہے اور جہاں تک ان کی سخاوت کا تعلق ہے، موضوع بہت لمبا ہے. زہد و تقویٰ کا عالم تو یہ تھا آپ کا کہ مسلح عبادت پہ ہیں آپ، اور چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور خوف خدا سے کانپنے لگ جاتے ہیں. جب حج پہ جاتے ہیں تو پیدل چل کے جاتے ہیں. 40 پا پیادہ حج آپ نے کیے، اس لیے نہیں کیے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں تھے، بلکہ اونٹ گھوڑے سواریاں ساتھ ساتھ چلتی تھیں. جب پوچھا گیا فرزند رسول یہ اونٹ گھوڑے سواریاں بھی ساتھ ہیں، پیدل چل رہے ہیں، تو فرمایا پیدل اس لیے چلتا ہوں جس خالق کے دربار حاضری کے لیے جا رہا ہوں اس کی حضور حاضری کا تقاضا یہی ہے کہ جتنی عزت و انکساری ہو سکے اس کا مظاہرہ کیا جائے. اور یہ سواریاں ساتھ اس لیے رکھتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں حسن بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس سواریاں ہیں نہیں، پیدل چلنے پہ مجبور ہے. نہیں، حسن جو ہے اس کے پاس وسائل موجود ہیں اور پھر اس دن انکساری ہے. تو اس میں ہمارے آج کل کے لوگوں کے لیے بھی پیغام موجود ہے جو بڑے بڑے 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلوں کا انتخاب کرتے ہیں حج کے لیے اور فلاں چیز. حج تو اللہ کے ہاں عز و انکساری کے عملی مظاہرے کا نام ہے. تو امام حسن علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ عز و انکساری کی حالت تھی کہ آپ اس طرح جایا کرتے تھے. جہاں تک آپ کی سخاوت کا تعلق ہے تو آپ کا دسترخوان تو آج بھی مشہور ہے جس کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں. اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں. یہ شخص گزرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کے درخت کے ساتھ میری روٹی آویزہ ہے، اگر آپ وہ کھا سکتے ہو تو کھا لو. اب اس نے وہ روٹی اتاری، وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے تو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے چبائی نہیں جاتی. تو آپ نے جب اس کا یہ انداز اور چہرہ پڑھا تو فوراً فرماتے ہیں یہ کھانا آپ سے نہیں کھایا جائے گا، نرم و نازک کھانے کے عادی ہو تو مدینہ میں چلے جاؤ شہر میں اور حسن مجتبیٰ کا دسترخوان پوچھ لو. تو اس دسترخوان پہ جب پہنچے تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک لقمہ کھاتے ہیں، ایک ابا میں چھپاتا ہے، ایک کھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھی تیرا اگر کوئی ساتھی ہے تو اس کے لیے بھی لے کے جا، چھپانے کی ضرورت ہے، میرا تو کوئی ساتھی نہیں ہے. لیکن ایک مزدور کو میں نے دیکھا ہے اس کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی روٹی اتنی خشک ہے کہ وہ توڑنے سے توڑی نہیں گئی، کھانے کے بعد چبائی نہیں گئی، چاہتا ہوں اس کو جا کے دوں. آپ نے فرمایا حقیقت میں اسی کا دسترخوان ہے. اور یہی وجہ کہ حسن مجتبیٰ کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت. یہ لقب خاص ہے امام حسین علیہ السلام کا، کریم اہل بیت. اب ایک ہے سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور کریم وہ ہے جو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خاص القاب میں سے، مشہور القاب میں سے کریم اہل بیت ہے.
یعنی خود بھوکے رہتا تھا لیکن مخلوق خدا کو کھانا کھلاتا. اور ایک بات یہاں میں عرض کرتا ہے، چلو ایک شخص آتا ہے مدینہ منورہ میں، پہلے وہ گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے امامت قدے پہ، وہاں دیکھا نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، تاکیبات ہے ان کے ساری ہے. خیر سلام کر کے امام کی دستبوسی کر کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر تشریف حاضر، وہاں دیکھا وہاں کھانے کھائے جا رہے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ہنسی مزاح ہو رہا ہے. حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے. تو جب اس کو حیران دیکھا تو امام نے پوچھا پریشان کہ حیران کیوں؟ کہا کہ آپ کے بھائی کے گھر گئے ہوں وہاں یہ دیکھا ہے، آپ کے یہاں آئے ہوں یہ دیکھا ہے. اب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آپ کی سنت پہ عمل کروں یا ان کی سنت پہ عمل کروں. تو آپ فرمایا دونوں پہ عمل کروں. میرا بھائی حسین لوگوں کی روحانی غذا مہیا کر رہا ہے، میں ان کو جسمانی غذا مہیا کر رہا ہوں. تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں عبادت ہے. اور پھر یہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا آج بھی پوری دنیا میں بچتا ہے، مدینہ منورہ میں بچتا ہے، باقاعدہ لوگ آج بھی کھاتے ہیں وہاں پر جا کر. تو دسترخوان جو ہے امام حسن علیہ السلام کا مشہور و معروف ہے. اور سخاوت کا یہ علم ہے کہ ایک دفعہ امیر شام معاویہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آیا، دکھاوے کے لیے اس نے تمام مدینہ والوں کو جو بھی بیت المال لٹایا، اس کو اتنا دے دو، 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 دے دلا کے جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر دروغہ مال سے کہتا ہے کہ جتنا مال تو نے تمام اہل مدینہ کو دیا ہے نا، اتنا اٹھا کے امام حسن علیہ السلام کو دے دو. وہ دیا. اب جب وہاں سے اٹھے تو ایک خادم نے آگے بڑھ کے آپ کے نالین سیدھا کیے تو آپ نے فرمایا یہ سارا تیرا مال ہے. تو وہ دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا اتنا مال تو ہم اپنے جوتے سیدھے کرنے والے نوکروں کو دے دیتے ہیں، تو اہل بیت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے سخاوت کے حوالے سے، جن کی سخاوت کی گواہی قرآن کریم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، یہ سورہ دہر جو ہے ان کا قصیدہ ہے سخاوت کا. تو یہ سخاوت کے حوالے سے ان کا رتبہ بہت بلند ہے. حضرت عبادت کے حوالے سے عزت انکساری کا یہ علم کہ چہرہ زرد ہو جاتا ہے، کبھی تاری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور حج جیسے فریضہ کے لیے پیدل جاتے ہیں مگر نہ سواری توکل کے اوپر بھی تھوڑی توکل. دیکھیں توکل کی بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب یہ سب کو لٹا رہے، میں نے کریم لفظ کہا جو آپ کے القاب میں ایک لقب ہے، تو وہ سارا کے سارا رائے خدا میں لٹا دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے. یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے کچھ موجود ہے. تربیت اس ماں کی گود میں ہوئی تھی کہ جنہیں وقت وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب مجبور کیا نا کچھ مانگو تو پھر کہا کہ میرے لیے انار لے کے آؤ. وگرنہ کبھی سوال نہیں کیا تھا. جناب زہرا السلام خود رسول اللہ نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹی سوال نہ کرنا، ہو سکتا تو مانگو، اور علی اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہ ہو. سوال نہیں کیا. لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام انار لے کر آئے تو راستے میں ایک سائل نے مانگ لیا. اللہ ٹھیک، آدھا انار دیا، کہا آدھا مل جائے تو میں ٹھیک، وہ آدھا بھی تقسیم کر دی. اب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے پریشانی کا مظہر بنا یہ. لیکن جب گھر پہنچے تو سیدہ کائنات جو ہے وہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے موجود ہیں، اناروں کے تشت پڑے ہیں. پوچھا زہرا یہ کہاں سے؟ کھلانے والے تو یہی کہتے کہ ابوالحسن نے بھیجے، مولا علی نے بھیجے. خدا کو سجدہ ریز ہو گئے. تو بات یہ کہ ان کی سخاوت، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ گھر میں کچھ بچا ہے یا نہیں بچا. یعنی میں نے وہی عرض کیا کہ سخی اسے کہتے ہیں جو خود کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، کریم اسے جو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. تو یہ کریم اہل بیت ہے. اور اس کا دسترخوان آج بھی چل رہا ہے. نہ ان کی سخاوت کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ ان کی عبادت و ریاضت کا مقابلہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حافظ صاحب چاہوں گا. حافظ صاحب، ایک تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو اسلامی خدمات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام پرٹیکولرلی ان کے متعلق صحابہ کرام محبت کا جذبہ رکھتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ روشن ڈالیں. میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کو ایڈریس کروں گا اور علامہ صاحب کا شکریہ کروں گا تصحیح کے لیے. اور میں نے بالکل عرف میں ہی یہ معنی لیا تھا کیونکہ آج ہمارا موضوع خاص ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے میں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ صرف عرفی بات ہے، حقیقت میں بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے عرض کیا میں دوسرے سوال کو پہلے ایڈریس کروں گا. دیکھیں سر، بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ حسن اور حسین علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد علی کے صلب میں رکھ دی ہے. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات کا نسب بیٹے سے چلتا ہے سوائے میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا. اچھا، اب یہ چار ہستیاں ہیں. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، علی منی و انا من کا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، انت منی و انا من کا، یہ بھی روایت آتی ہے. امام حسن سیدہ کائنات کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ تو بدعۃ منی،
یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کے لیے بھی فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، الحسن منی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی فرمایا، حسین منی و انا من الحسین۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ لفظ منی نے بتایا ہے کہ محمد جیسے من و عن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی، صحابہ کرام اسی نسبت کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب امام حسن اور حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو بہت ایمان افروز جملہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگو ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، محمد کے اہل بیت میں محمد کو دیکھو، محمد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت میں تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ فرماتے ایک دفعہ جو نماز پڑھا کے آ رہے ہیں تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، تو آپ امام حسن علیہ السلام کی طرف بھاگتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور میں بدری صحابہ کے برابر ان دونوں کو معاوضہ دیتے ہیں۔ تو آپ کے اپنے بیٹے کہتے ہیں کہ یہ تو بدر میں تھے نہیں، مطلب بہت چھوٹے تھے اس وقت پہ، تو آپ فرماتے ہیں بیٹا محمد کے ان بیٹوں جیسا کوئی بیٹا لا کے تو دکھاؤ، ان کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے، ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے، ان کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق، تاریخ طبقات ابن سعد میں یہ منقول ہے۔ پھر آپ اگر آگے آئیں تو میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، وہ ہے عمار ابن یاسر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے 5 لوگوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، سابقون الاولون کے بھی چوٹی کے سابقون الاولون، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ صفین میں جنگ جمل میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنگ تھی، جب وہ اس میں آ رہی تھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ عمار ابن یاسر کو بھیجا کہ تم صحابہ سے بات کرو۔ تو اب میں صرف کیونکہ شان کے پہلو کو ڈسکس کر رہا ہوں، میں اور کسی طرف نہیں جا رہا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس وقت ان کی عمر ہوگی مور اور لیس 90+، 3 گنا عمر میں زیادہ بڑے ہیں امام حسن علیہ السلام سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ تیسری منزل پہ بٹھاتے ہیں، تیسری سیڑھی پہ بٹھاتے ہیں، عمار ابن یاسر 90+ کی ایج میں عمار ابن یاسر حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت گزر رہے ہوتے ہیں تو حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اگر اجازت دیں تو میں وہیں بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ بوسہ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آپ کے ماتھے کا اور آپ کے بطن کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ کی جب ایج زیادہ تھی تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام کیا تو جناب ابو ہریرہ کو پتہ نہیں لگا، تو کسی نے متوجہ کیا کہ آپ کو امام حسن نے سلام کیا، تو آپ گھبرا کے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وعلیک السلام یا سیدی، سبحان اللہ، میرے سردار آپ پر سلام ہو۔ اور ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کی شبیہ ہیں، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہیں، لیکن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سیدہ کائنات گواہی دیتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، مولا علی خود کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب فرماتے ہیں کہ حسن بالکل شبیہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں پھر مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے سے مشابہت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دوسرے حصے سے مشابہت ہے۔ آپ دونوں کو الگ الگ دیکھیں یا کھڑا کر کے دیکھیں، ہر صورت میں آپ کو مصطفیٰ کا عکس نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مجھے سر ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ پھر میں حضرت آپ کے لیے سوال ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو خدمات ہیں پرٹیکولرلی اس وقت میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اس وقت میں جو آپ کی خدمات ہیں اور اوورآل جو اسلام کی خدمات ہیں ان کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام کے اوپر، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ حضرت جی یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں اوورآل، ظاہر ہے اس پروگرام کے اندر ہم ایک بریک میں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے دوران جو آپ کی خدمات ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ خدمات ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح بہت پیارا جملہ کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں، جی ایک تو مقام و رتبہ اس حوالے سے، پھر قرآن کریم کی آیات میں یہ جو سید کا لفظ ہے یا آل
ابراہیم کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اعتراض کرتے ہیں جی ان کو تو سید نہیں کہلوانا چاہیے، اولاد رسول نہیں کہلوانا چاہیے، اولاد علی بطول کہلوانا چاہیے، جبکہ قرآن کریم کی یہ آیات جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں 27ویں پشت میں آل ابراہیم میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈائریکٹ مطلب ہے رسول اللہ خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا لفظ سید جس طرح آیت مباہلہ کی تلاوت کی اس حوالے سے بھی لفظ سید خصوصیت سے آپ کے نام کے ساتھ ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل جنہ جب کہا تو دونوں بھائیوں کو سید کہلا دیا۔ اور پھر اس سے ہٹ کے اگر قرآن آیات کی روشنی میں دیکھیں تو آل ابراہیم میں بھی شامل ہیں، آل میں بھی شامل ہے۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ۔ اور جہاں تک خدمات کا تعلق ہے، دیکھو سب سے پہلے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے صحابہ کرام کے درمیان لے جانا، مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں پشت پہ سوار ہونا، گودی میں اٹھا کے کہنا کہ سجدہ طویل کرنا، یہ ساری چیزیں ایسے شواہد ہیں جو ان ہستیوں کے مقام و رتبہ کو بلند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہر ہستی کے بارے میں رسول اللہ کے اس فرمان منی کو بیان کیا۔ حدیث قصہ میں جہاں پینتن پاک کا تذکرہ ہے کہ یہ پانچ جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ انہم منی و انا منہم، یہ سارے مجھ سے، میں ان سے ہوں جی۔ اور پھر فرمایا کہ جو ان سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا، جو ان سے جنگ کرے گا مجھ سے جنگ کرے گا۔ یہ سارا کچھ بتا کے اصحابہ کرام کے سامنے یہ فرق بھی تھا کہ اصحاب اور اہل بیت، امام حسن علیہ السلام کا تعلق اہل بیت سے تھا۔ جس طرح آیت تطہیر کی تلاوت کی گئی تو اصحاب کا رتبہ جتنا بھی بلند ہو جائے اہل بیت کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اصحاب جتنے بھی قابل عزت احترام ہو جائیں وہ چوکھٹ تک تو آ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اجازت لے کے داخل ہونا پڑتا ہے بیت رسالت میں۔ لیکن شہزادے اہل بیت جب چاہے جس وقت چاہے۔ تو لہٰذا ایک تو اصحاب اور اہل بیت کا آپس میں پیار و محبت جو تھا وہ ایک مثالی تھا۔ تو یہ رتبہ، یہ عشق، یہ محبت اصحاب کی اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کے انداز میں مخاطب کرنا، یہ پیار و محبت اور الفت کی باتیں ایک طرف ہیں، اور جہاں نظام اور سسٹم کی بات آتی ہے تو یہ مربی بن کر آئے تھے، یہ تربیت کے لیے آئے تھے، اور ان تربیت کے تمام اخلاقی آداب کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، معلم اخلاق خلق عظیم کے یہ نواسے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ کو جب غلط وضو کرتے دیکھا تو یہ نہیں کہا گوئے تو اتنا بوڑھا ہو گیا تیرا وضو ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کہہ دیا ذرا دیکھو ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ہم میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے؟ تو عقل مند تو سمجھ گیا کہ اصل وضو میرا غلط ہے۔ یہ بھی ایک تربیت کا انداز تھا۔ تو اصحاب کے ساتھ ایک تو یہ پھر کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا زمانہ جو ہے جنگوں کا زمانہ تھا، الجھا دیا گیا، ان میں بڑا یعنی ایک حساس پہلو تھا مولا علیہ السلام، خطرناک ترین پہلو تھے کہ ذرا سا بھی کہیں ادھر ادھر معاملہ تو اس ساری محنت پہ پانی پھر جاتا کہ اسلام جو ہے تو وہ تو پیار و محبت سے پھیلا ہے، تو یہاں تلواریں چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل مراحل تھے جن میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کا ساتھ دیا۔ جنگ صفین دیکھ لو، جنگ جمل، اس لیے اصحاب کو جا کر سمجھانے کے حوالے سے تو آپ نے مطلب کوفہ میں آپ نے اپنا دار خلافہ بنایا بابا کے بعد، کتنا آپ پہ ظلم و ستم ہوا، آپ کے رام میں نیزے مار دیے گئے، آپ کے سے مسلح چھین لیے گئے جی، لیکن اس کے باوجود نانا کے اس فرمان کو سچا کر کے دکھایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے میرے امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اور اس لیے یہ شہزادہ ہے صلح و امن کہا جاتا ہے، شہزادہ کو پرنس آف پیس کہا جاتا ہے، چونکہ یعنی ایسے حالات میں صلح، اور پھر وہ صلح کے لیے شرائط جو رکھی گئی تھی وہ شرائط قابل توجہ ہے کہ وہ اس وقت کے حالات کا بھی ایک قسم کا وہ مظاہرہ ہے، اور اس کو بھی اس کی نشاندہی کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ان شرائط کو منوانا اور پھر صلح کے قدم بڑھانا، اور واقعاً یہ حقیقت ہے ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے۔ اور میں درخواست کروں گا آج سب مسلمانوں سے خدا را جہاں باقی ائمہ معصومین کے دن مناتے ہیں یا اصحاب کے دن مناتے ہیں، اہل سنت ان کو خلیفہ پانچویں خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں جی، جب خلیفہ راشد ہیں تو اس خلیفہ راشد کے دن کو نہیں منایا جاتا، اس کی یاد کیوں نہیں مناتے؟ جو جوار جنت کا سردار بھی ہے، اصحاب کا سردار بھی ہے، اور جس کی غلامی میں ہمیں جنت میں جانا ہے، ہم اس کا دن مناتے ہوئے کتراتے رہیں گے اس لیے کہ یہ فرزند زہرا ہے؟ نہیں، میں آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے خاص طور پر
اس شہزادے کی یاد میں آج کے دن کے لیے پروگرام رکھا ہے. یقیناً ان کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. وہ برداشت تھی, آپ حسن اخلاق کے پیکر تھے. میں وہی یہاں ایک واقعہ کہ ایک شام سے ایک شخص آتا اور آ کے آپ کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے. سنتے رہے. جب وہ تھک گیا گالیاں دے دے کے, تو اس کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہے. بھوکے ہو تو کھانا کھلا دوں, لباس نہیں ہے تو زیادہ لباس پیش کر دوں, زیادہ رہا نہیں تو وہ پیش کر دوں. کہتے یہ کیا ہے, ابھی مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. جی کندھوں پہ جھک پڑا, مجھے معاف کیجیے. پھر ایک افسانوی حقیقت آپ کے مقام کو گھٹانے کے لیے گھڑی گئی کہ آپ کو کثرت ازدواج کا شوق تھا. نعوذ باللہ 300 شادیاں کی تھی. بابا عقل سے کام لو, یہ کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ شہزادہ نعوذ باللہ میں لفظ وہ نہیں کہہ سکتا, ایک عجیب قسم کا شہزادہ تھا. شہزادہ نہیں بھائی, یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہماری زبان میں لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے انتخاب کر سکیں. جی وغیرہ خدا نے جن کو مقام دیا, رسول اللہ نے جن کے بارے فرمایا کہ میرا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. ان کا دشمن میرا دشمن, جو ان سے جنگ کرے گا اس نے مجھ سے جنگ کی, جو مجھ سے جنگ کرے اس نے تجھ سے جنگ کی ہے. جی تو یہ مقام و رتبہ, اور پھر یہ خداوند متعال نے جو امام حسن علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کو, جناب زہرا, جناب فاطمہ السلام علیہ اور جناب مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا, یقیناً کسی اصحابی کو نہیں مل سکا. اور اگر اس کو خلاصہ کیا جائے, اگر اصحاب کی بات کرنی ہے تو یہ اصحابی بھی ہیں اور یہ اہل بیت بھی ہیں, باقی صرف اصحابی ہیں. یہ درود میں شامل ہیں, یہ جنت کے مالک ہیں, باقی جنت کے محتاج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ آل محمد ہے. صحیح ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حافظ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. آپ سب جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے صلح کے معاملات اور شرائط صلح کے لیے, یقیناً یہ جو صلح ہوئی تھی اور اس کی جو شرائط طے کی گئی تھی, اس کے اسباب اور اس کی وجوہات اس وقت کے اعتبار سے جو بھی تھی, لیکن اس صلح نے اسلام کے قلعے کو مضبوط کیا اور آپ کے اس کردار نے قتل و غارت گری اور فساد سے جو ہے وہ نہ صرف بچایا بلکہ اس وقت میں ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ مختصر سی روشنی ڈالیں. جی بالکل, مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا موجود ہے جو تمہارے ساتھ قرآن کی تعویل کے لیے ویسے ہی جنگ کرے گا جیسے میں نے قرآن کے نازل ہونے کے لیے کی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا, ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوں, حضرت عمر نے پوچھا میں ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گھانٹ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں اعلان غدیر خم یا دیگر روایات کو جمع کریں تو ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ میرے پاس اکٹھے آئیں گے. مطلب یہ کہ جو مولا علی علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی وہ منو امام حسن علیہ السلام نے بھی کی, وہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہادت امام حسن اور شہادت امام حسین علیہ السلام یہ تسلسل ہے شہادت علی المرتضیٰ. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, ہم نے سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام کے اوپر آج فیضان رمضان پروگرام کے اندر تفصیل سے گفتگو کی. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.